वकील साहब, ये सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल है। मुझे किसी किस्म की कोई कमी या ताख़ीर नहीं चाहिए। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। अरहम ने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी पर वक्त देखते हुए बेचैनी से पूछा। उसके लहजे में खुशी और इस्तराब का अजीब सा इम्तिजाज था, जो अक्सर अपनी पसंद की शादी करने वाले नौजवानों के चेहरों पर होता है। वो बार बार कोर्ट के कॉलर दुरुस्त करता और अदालत के कमरे के दरवाजे की जानिब देखता, जहां से उसकी जिंदगी यानी जोया ने अंदर दाखिल होना था। ये एक रवायती और हंगामों से भरपूर अदालती कमरा नहीं था, बल्कि एक पुरसुकून चैम्बर था जहां वो अपनी मोहब्बत को एक कानूनी रिश्ते में बदलने आया था। अरहम के दिल में अरमान मचल रहे थे। उसने सोच रखा था कि ये निकाह तो बस एक हंगामी कदम है, ताकि वो जोया को अपना बना सके। असल जश्न तो तब होगा जब जोया अपने वालिदैन को मना लेगी और फिर वो दुनिया का सबसे शानदार वलीमा करेगा। इसी खुशगवार सरशायरी में उसने अपने मोबाइल से अपने पर्सनल असिस्टेंट को कॉल मिलाई। हेलो, सब इंतजाम है ना? देखो, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जैसे ही हम यहाँ से निकलें गाड़ी तैयार होनी चाहिए। फोन बंद करते ही उसने एक नज़र फिर दरवाजे पर डाली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वकील और गवाहान अपनी जगह मौजूद थे, बस कमी थी तो दुल्हन की, जिसने अभी फोन पर उसे यकीन दिलाया था कि वो बस पहुंचने ही वाली है। अरहम की आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब तैर रहे थे। वो अनजान था कि तकदीर उसके लिए फूलों के बजाय कांटे चुन रही है, और जिस रास्ते को वो मंजिल समझ रहा है वो दर हकीकत एक गहरी खाई है। दूसरी जानिब शहर के हंगामा खेज सड़कों पर एक रिक्शे में बैठी बिया शदीद सहनी कशमकश का शिकार थी। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और वो बार बार अपने हाथों को मसल रही थी। खुदाया, मैं ये क्या करने जा रही हूँ? सोया मेरी दोस्त है, लेकिन दोस्ती का मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे किसी की जिंदगी बर्बाद करने दूं। उसका ज़मीर उसे बुरी तरह मलामत कर रहा था। वो जानती थी कि जोया अरहम से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसकी दौलत और हैसियत से मुतासर है, और ये शादी महज एक धोखा है। बिया ने खुद को समझाया कि खामोश रहना भी जुर्म में शरीक होने के बराबर है। उसे हर हाल में कोर्ट पहुंचकर उस मासूम लड़के को बचाना होगा जिसे वो जानती तक नहीं थी। सिर्फ नाम अरहम उसके हाफजे में महफूज था। अदालत की इमारत के बाहर पहुंचकर उसकी उलझन मजीद बढ़ गई। उसे मालूम ही नहीं था कि निकाह कहाँ हो रहा है। वो दीवानों की तरह एक वकील से दूसरे वकील के पास भाग रही थी। हर गुजरता लम्हा उसके दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। कहीं देर ना हो जाए, कहीं वो दस्तखत न करते। ये खौफ उसे भगाए लिए जा रहा था। बिलाखिर वो मुकर्ररा कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो अंजर का मंजर देख कर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। अरहम कलम हाथ में लिए कागज पर झुका हुआ था। बिया ने बिजली की सी तेजी से अपने दुपट्टे से नकाब किया ताकि जोया उसे पहचान न सके, और आंधी और तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। रुकिए, यह शादी नहीं हो सकती। उसकी आवाज में ऐसी गरज थी कि सबके हाथ रुक गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बिया ने आगे बढ़कर अरहम का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर राहदारी में ले आई। अरहम जो हक्का बक्का रह गया था, उसने बाहर आते ही झटके से अपना बाजू छुड़वाया और गुस्से से चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? बिया ने फौरन चेहरे से नकाब हटा दिया। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक और सांस फूली हुई थी। आप मुझे नहीं जानते अरहम साहब, लेकिन मैं आपको और आपके साथ होने वाले धोखे को जानती हूँ। मैं जोया की दोस्त हूँ और यकीन करें वो आपसे नहीं आपके पैसे से शादी कर रही है। अरहम ने बेयकीनी से उसे देखा तो बिया ने जल्दी से अपने मोबाइल से जोया के कुछ वॉइस मैसेजेस और चैट्स दिखा दिए जो उसने उस मौके के लिए महफूज किए थे। ये सबूत इतने वाज़ेह थे कि अरहम के कदमों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसका रंग जर्द पड़ गया और वो बेजान बुत की तरह बिया को देखने लगा। अरहम के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना आसान नहीं था। वो शख्स जो चंद लम्हे पहले मोहब्बत के आसमान पर उड़ रहा था, अब हकीकत की सख्त ज़मीन पर पटख दिया गया था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस कमरे में गया। उसका चेहरा स्पॉट था, मगर आंखों में तूफान छुपा हुआ था। जरा जो अभी तक हैरान और परेशान खड़े थे, अरहम को देखकर आगे बढ़ी। अरहम, ये पागल लड़की कौन थे और तुम इससे क्यों? लेकिन अरहम ने उसे हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। मुझे ऑफिस से एक बहुत ज़रूरी इमरजेंसी कॉल आई है। हमें यह निकाह अभी मुलतवी करना पड़ेगा, हम फिर कभी कर लेंगे। उसने बड़ी महारत से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए झूठ बोला और जोया के जवाब का इंतजार किए बगैर वकील को इशारा करते हुए वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठते ही उसका ज़ब्त टूट गया। उसने गुस्से से डैशबोर्ड पर मुक्का मारा और फौरन अपने काबिल एतमाद असिस्टेंट को फ़ोन मिलाया। मुझे जोया की पूरी हिस्ट्री चाहिए, उसके माजी, उसके दोस्त, उसके अफेयर्स, सब कुछ, और ये काम मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। उसकी आवाज़ में बर्फ जैसी सर्द मोहरी थी। जब रिपोर्ट सामने आई तो बिया की कही हुई
ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ زویا ایک عادی مجرم تھی جو امیر لڑکوں کو پھنساتی، ان سے محبت کا ناٹک کرتی اور پھر انہیں بلیک میل کر کے یا لوٹ کر چھوڑ دیتی تھی۔ ارحم کو اپنی بے وقوفی اور اندھے اعتماد پر شدید غصہ آیا۔ اس نے اسی وقت زویا کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ دوسری طرف زویا جو ارحم کے اچانک رویے سے بوکھلا گئی تھی، مسلسل اسے کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر بار نمبر مصروف یا بلاک ملنے پر اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بنی بنائی گیم خراب ہونے پر پیچ و تاب کھا رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عین وقت پر ارحم کو کیا ہوا۔ وہ انجان تھی کہ اس کی اپنی ہی سہیلی اس کے فریب کا پردہ چاک کر چکی ہے۔ 2 دن کا عرصہ یوں گزرا جیسے ارحم کسی بھٹی میں سلگ رہا ہو، لیکن زندگی کہاں رکتی ہے۔ دوسری جانب بیا کے گھر کے حالات اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ جلد از جلد کوئی نوکری تلاش کریں۔ تیسری صبح سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ بیا تیار ہو کر گھر کے صحن میں کھڑی تھی۔ امی دعا کیجیے گا آج تو مجھے نوکری مل ہی جائے، اب تو راشن والے کے تقاضے بھی بڑھ گئے ہیں، اس نے ماں کے جھریوں زدہ ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا اور دوائیں سمیٹتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ وہ سارا دن مختلف دفاتر میں خاک چھانتی رہی، لیکن ہر جگہ سے مایوسی ملی۔ تھک ہار کر وہ ایک آخری امید لیے شہر کے ایک بڑے ملٹی نیشنل کمپنی کے آفس میں داخل ہوئی۔ استقبالیہ پر نام لکھوانے کے بعد جب اسے انٹرویو کے لیے اندر بھیجا گیا تو وہ خاصی نروس تھی۔ دروازہ کھول کر جب وہ شاندار آفس میں داخل ہوئی تو سامنے گھومنے والی کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ شخص ارحم تھا۔ ارحم فائل سے نظریں ہٹا کر جیسے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک ابھر آئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے 2 دن پہلے عدالت مجھ سے بربادی سے بچایا تھا۔ بیا شرمندگی اور گھبراہٹ سے وہاں سے الٹے قدموں واپس جانے لگی کہ کہیں ارحم یہ نہ سمجھے کہ وہ احسان جتانے آئی ہے، مگر ارحم نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے روکا۔ رکیے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ارحم کی آواز میں احترام تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی اس دن ہمت نہ کرتی تو آج وہ کسی بھی بڑی دلدل میں دھس چکا ہوتا۔ وہ بیا کے قریب آیا اور بڑی شائستگی سے کہا، آپ کو نوکری کی ضرورت ہے نا؟ آپ کو انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ نوکری مل گئی ہے۔ یہ میرے اس احسان کا بہت معمولی سا بدلہ ہے جو آپ نے اس دن مجھ پر کیا تھا۔ بیا حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے اس کی مدد کا وسیلہ اتنی جلدی اور ایسے غیر متوقع طریقے سے بنا دیا ہے۔ ہیلو ارحم، بیٹا تم نے تو ہمیں بالکل ہی بھلا دیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نکاح ہوتے ہی اپنی دلہن کی تصویریں بھیجو گے، اور یہاں ہم سب انگلینڈ میں بیٹھے گھڑیاں گن رہے ہیں کہ کب تمہاری خوشخبری سنیں اور کب پاکستان آئیں۔ فون کے اسپیکر پر گونجتی ماں کی پرجوش آواز ارحم کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح سے برس رہی تھی۔ وہ اپنے عالی شان آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے ہنگاموں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اس سے ماتھے پر آئی شکنوں کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے بمشکل خود کو کمپوز کیا اور نرمی سے بولا، ماما بس کچھ دفتری مصروفیات ایسی آ گئیں کہ ابھی کچھ بھی فائنل نہیں ہو سکا، آپ لوگ پلیز تھوڑا صبر کریں، میں جلدی آپ کو سب بتاؤں گا۔ فون بند کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور مڑ کر دیکھا جہاں بیا سر جھکائے پوری توجہ سے فائلوں میں گم تھی۔ پچھلے 2 دن میں ارحم نے نوٹ کیا تھا کہ بیا نہ صرف ایک محنتی لڑکی تھی بلکہ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار اور خودداری تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ وقت کی پابند تھی اور کام کے معاملے میں اس قدر سنجیدہ کہ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے عدالت میں اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ ارحم کے گھر والوں کو ٹالنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ اپنی پسند کی شادی کا ڈھول پیٹ چکا تھا، اور اب حقیقت بتاتے ہوئے اس کی انا آڑے آ رہی تھی کہ کیسے وہ ایک دھوکے باز لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا۔ اسی لیے وہ فی الحال خاموشی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خاموشی اکثر طوفانوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تیسرے دن کام کا بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ شام رات میں ڈھل گئی۔ بیا گھڑی کی طرف دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ملنا اب مشکل ہو چکا تھا۔ ارحم نے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اس کی پریشانی بھانپ لی اور اپنی کار کی چابیاں اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، چلیے بہت دیر ہو گئی ہے، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، انکار مت کیجیے گا کیونکہ اس وقت رکشہ ملنا ناممکن ہے۔ بیا کچھ لمحے تذبذب کا شکار رہی مگر حالات کے پیش نظر سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ کار جب بیا کے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہو کر اس کے گھر کے سامنے رکی تو بدقسمتی سے سامنے والے گھر کی کھڑکی سے زویا جھانک رہی تھی۔ بیا کو ارحم کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر زویا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ جو پچھلے کئی دنوں سے ارحم کی خاموشی اور بلیک لسٹ میں ہونے کی وجہ سے دیوانی ہو رہی تھی، ننگے پاؤں ہی گھر سے باہر نکل آئی۔ واہ، تو یہ چکر ہے، اب سمجھ میں آیا کہ اس دن عدالت میں وہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا تھا۔
زویا کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ اس نے محلے کی پرواہ کیے بغیر چیخنا شروع کر دیا، بیا میں نے تمہیں اپنی دوست سمجھ کر دل کا حال بتایا تھا اور تم نے میری ہی پیٹ میں چھرا کھونپ کر خود ارحم پر ڈورے ڈال دیے۔ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ صفائی دینے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ ارحم گاڑی سے باہر نکلا اور زویا کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ارحم کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ اس نے زویا کو جلانے اور اس کا منہ بند کرنے کے لیے وہ بات کر دی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو زویا، یہ لڑکی تم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اور سن لو، اس دن شادی اس لیے نہیں ٹوٹی تھی کہ اس نے مجھے بھڑکایا تھا، بلکہ اس لیے ٹوٹی تھی کہ میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی تھی۔ اور ہاں، اب میں تم سے نہیں بلکہ اسی سے شادی کرنے والا ہوں۔ ارحم کا یہ جملہ ایک دھماکے کی طرح گونجا جس نے زویا کو ساکت اور بیا کو ہکا پکا کر دیا۔ ارحم نے بیا کو کوئی موقع دیے بغیر گاڑی میں بیٹھ کر ایکسیلیٹر دبایا اور وہاں سے نکل گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے غصے میں کہے گئے جھوٹ نے بیا کی زندگی میں کیسا بھونچال برپا کر دیا۔ اگلی صبح جب بیا آفس پہنچی تو اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر روتی رہی ہے۔ وہ سیدھی ارحم کے کیبن میں بغیر اجازت داخل ہوئی۔ اس وقت اس کے لہجے میں ملازمہ والی عاجزی نہیں بلکہ ایک مجروح عزت نفس والی لڑکی کا احتجاج تھا۔ سر، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کل رات آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ آپ تو اپنی ہیرو گیری دکھا کر چلے گئے، لیکن آپ کے اس جھوٹ نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ زویا نے پورے محلے میں اور میرے گھر والوں کے سامنے میری کردار کشی کی ہے۔ اس نے سب کو بتایا کہ میں نے امیر لڑکا پھنسانے کے لیے اپنی سہیلی سے غداری کی۔ میرے والدین جو میری شرافت کی قسمیں کھاتے تھے، کل رات ان کی نظریں مجھ پر اٹھ نہیں رہی تھیں۔ آپ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے میری عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ بیا کے الفاظ ارحم کے ضمیر پر نشتر بن کر چپ رہے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ایک جملے کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا اور دھیمی آواز میں بولا، آئی ایم سوری بیا، میرا مقصد ہرگز تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ میں بس اس وقت زویا کا منہ بند کرنا چاہتا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں، واقعی شرمندہ ہوں۔ ارحم کی معذرت میں سچائی تھی جس نے بیا کے غصے کو کچھ ٹھنڈا کر دیا، مگر جو تیر کمان سے نکل چکا تھا اور جو بدنامی کا داغ لگ چکا تھا، اسے دھونا اب الفاظ کے بس میں نہیں تھا۔ بیا خاموشی سے آنسو پونچھتی ہوئی باہر نکل گئی، مگر دونوں کے درمیان ایک عجیب سی تلخی تھی اور انکہی وابستگی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ دن یوں ہی سرکتے رہے۔ بیا نے کوشش کی کہ وہ اپنے کام میں مگن رہے اور ارحم سے کم سامنا ہو، مگر قدرت کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہی تھی۔ 2 دن بعد جب بیا دفتر میں چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہی تھی تو ایک سنسان موڑ پر موٹر سائیکل سواروں نے جھپٹا مار کر اس کا پرس چھین لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی۔ اس کے پاس تو کرائے کے پیسے تھے اور نہ ہی موبائل۔ وہ خالی ہاتھ سڑک کے کنارے کھڑی کانپ رہی تھی۔ پیدل چلتے چلتے جب وہ تھکن سے چور ہو گئی اور بھوک نے انتڑیاں سکیڑ دیں تو سامنے ایک شادی ہال جگمگا رہا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں قدم گھسیٹتی ہوئی ہال کے اندر داخل ہو گئی، جہاں مہمانوں کا ہجوم تھا اور کھانے کی خوشبوئیں فضا میں بکھری ہوئی تھیں۔ کسی نے اس میلی کچیلی حالت والی لڑکی پر خاص توجہ نہیں دی۔ وہ ایک کونے میں جا کر کھانے کی پلیٹ بھر کر ایسے کھانے لگی جیسے صدیوں کی بھوکی ہو۔ اتفاق سے ارحم بھی اسی تقریب میں اپنے ایک بزنس پارٹنر کی بیٹی کی شادی میں مدعو تھا۔ وہ ہال میں دوستوں کے ساتھ کھڑا گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کونے میں کھڑی لڑکی پر پڑی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بیا تھی۔ اس کے کھانے کے انداز میں ایسی بے بسی اور بھوک تھی کہ ارحم کا دل دہل گیا۔ وہ ابھی اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑے دوست نے بھی بیا کو دیکھ لیا اور طنزی انداز میں بولا، ارے ارحم، وہ دیکھو کیسی فقیری ٹائپ لڑکیاں بھی ایسے فنکشنز میں گھس آتی ہیں صرف کھانا کھانے کے لیے، سیکیورٹی کیا کر رہی ہے؟ دوست کا جملہ ارحم کو آگ لگا گیا۔ وہ بیا کی عزت نفس کو مجروح ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لمحے اس نے وہ فیصلہ کیا جو اس کہانی کا رخ موڑنے والا تھا۔ وہ تیزی سے بیا کی جانب بڑھا، یہ لڑکی یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ارے ارحم، یہ دیکھو کیسی عجیب بھولی والی لڑکیاں بھی ایسے فنکشنز میں گھس آتی ہیں صرف کھانا کھانے کے لیے، سیکیورٹی کہاں مر گئی ہے؟ ارحم کے دوست دانیال نے حقارت سے پلیٹ میں کھانا نکالتی
بیا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ پاس کھڑے چند لوگوں کی گردنیں بھی اس جانب گھوم گئیں۔ بیا کے ہاتھ میں پکڑا چمچ کانپ گیا، نوالا حلق میں پھنس گیا۔ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑنے کی خواہش کر رہی تھی کہ تبھی ایک جاندار اور روبدار آواز گونجی، خبردار دانیال، جس کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ منہ سے نکالا۔ ارحم تیزی سے چلتا ہوا بیا کے برابر آ کر کھڑا ہوا اور دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ کوئی مانگنے والی یا بن بلائی مہمان نہیں ہے، میری بیوی ہے، مسز ارحم۔ ارحم کو جملہ کسی بام کی طرح وہاں پھٹا۔ دانیال کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا اور بیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی سے ارحم کو گورنے لگے۔ اس کے لب کچھ کہنے کے لیے کھلے ہی تھے کہ عقب سے ایک خوشی سے بھرپور چیخ سنائی دی، کیا؟ ہائے میں صدقے جاؤں، سچ؟ ارحم کی والدہ بیگم سلمہ جو کچھ فاصلے پر کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، بھاگتی ہوئی آئیں اور بیا کو تقریباً بھینچ لیا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جسے تم ہم سے چھپا رہے تھے؟ ارحم، تم نے تو مجھے سرپرائز ہی دے دیا، ماشاءاللہ کتنی پیاری اور سادی بچی ہے۔ تبھی میں کہوں کہ تم تصویر کیوں نہیں بھیج رہے تھے؟ تم ہمیں یہی ملوانا چاہتے تھے؟ بیا نے گھبرا کر خود کو چھڑوانا چاہا اور ارحم کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ یہ آپ کیا؟ ارحم نے وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوراً بیا کا بازو تھاما اور اس کے کان کے قریب جھک کر دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی کہ دیکھو، اس وقت کوئی سین کریٹ مت کرنا۔ میری ماں دل کی مریضہ ہیں، انہیں صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ چپ چاپ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اسے ایک ڈرامے کی تمہیں تنخواہ کے ساتھ ڈبل بونس دوں گا، بس اس وقت میری عزت رکھ لو۔ بیا کی زبان پر لگا تالا مجبوری کا تھا یا صدمے کا، وہ کچھ بول نہ سکی اور بیگم سلمہ نے اسی خوشی میں اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا، جبکہ بیا کا دماغ تو جھنجھنا رہا تھا کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں کیسے پھنس گئی۔ ہال سے نکل کر گھر تک کا سفر خاموشی اور گھٹن میں گزرا۔ ارحم نے اسے گھر کے باہر اتارا تو وہ بنا کچھ کہے اندر دوڑ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے اسے ایک اور قیامت کا سامنا کرنا پڑا۔ صحن میں چارپائی پر اس کے والد لیٹے ہوئے تھے اور والدہ سرہانے بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ امی، کیا ہوا؟ ابا کو ایسے کیوں لٹایا ہے؟ بیا نے گھبرا کر ماں کا کاندھا ہلایا تو ماں نے بھیگی آنکھیں اٹھائے ہچکیوں کے درمیان بولی کہ بیٹا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کی رگیں بند ہیں، فوری بائی پاس سرجری کروانی پڑے گی، ورنہ یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو کروا لیتے ہیں نا آپریشن امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پیسے کہاں سے آئیں گے بیا؟ ڈاکٹر نے تو لاکھوں کا خرچہ بتایا، ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں، اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے؟ ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دہائی دی۔ بیا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ارحم کا چہرہ اور اس کو آفر کیا گیا ڈبل بونس گھومنے لگا۔ عزت نفس اور باپ کی زندگی کے بیچ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اگلی صبح بھی آفس پہنچی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ سیدھی ارحم کے کیبن میں گئی۔ ارحم پہلے سے وہاں موجود تھا، جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ بیٹھو بیا، ارحم نے سنجیدگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ارحم نے قلم میز پر پٹخار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل جو ہوا وہ اچانک تھا، لیکن اس نے مجھے ایک راستہ دکھا دیا۔ دیکھو بیا، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، میرے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں اور میں شادی کے نام سے ہی بیزار ہو چکا ہوں۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بیا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ایک سودا، ارحم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میرے گھر والوں کو لگتا ہے کہ تم میری بیوی ہو یا ہونے والی ہو۔ میں اس غلط فہمی کو حقیقت کا روپ دینا چاہتا ہوں، لیکن صرف دنیا کے لیے۔ میں تم سے کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہوں۔ بیا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کانٹریکٹ میرج؟ ہاں، دیکھو میں انگلینڈ سے پاکستان اس لیے آیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہاں کی لڑکیاں وفا شعار ہوتی ہیں، لیکن زویا نے تو میرا یہ بھرم ہی توڑ دیا۔ اب مجھے کسی لڑکی پر چاہے وہ کوئی بھی ہو رتی برابر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے محبت اور عشق کے ڈراموں سے ہی نفرت ہو گئی ہے، لیکن میری ماں کی خوشی اور اس کی ضد کے آگے میں مجبور ہوں۔ ارحم سانس لینے کو رکا اور پھر جیب سے چیک بک نکال کر میز پر رکھ دی۔ یہ شادی صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگی، ہم ایک چھت کے نیچے رہیں گے لیکن اجنبیوں کی طرح۔ تمہیں اس ڈرامے کا حصہ بننے کے بدلے منہ مانگی رقم ملے گی، اتنی رقم کہ تم اپنی ساری مشکلات حل کر سکو۔ بولو منظور ہے؟ بیا کی نگاہیں چیک بک پر جم گئیں۔ اسے اپنے باپ کا زرد چہرہ اور ماں کی بے بسی یاد آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میز کا کنارہ پکڑا۔ اس کا ضمیر چیخ رہا تھا کہ انکار کر دے، مگر مجبوری نے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ بیا کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ ارحم کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ گڈ، اپنی قیمت بتا دو۔ مجھے قیمت نہیں، قرض چاہیے جو میں اپنی محنت سے لوٹا دوں گی۔
مجھے اپنے والد کے بائی پاس کے لیے رقم چاہیے، بس اتنی ہی جتنی اسپتال کا بل بنے گا۔ بیا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ ارم نے ابروج کہا، یہ بات کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گی۔ میرے والدین کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں انہیں جیتے جی مارنا نہیں چاہتی۔ وہ یہی سمجھیں کہ یہ ایک عام اور عزت والی شادی ہے۔ ارم نے سر ہلا دیا، مجھے منظور ہے۔ تمہارا راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہم کورٹ کے چکر میں نہیں پڑیں گے، بلکہ روایتی انداز میں شادی کریں گے تاکہ کسی کو شک نہ گزرے۔ میں جلد ہی اپنے گھر والوں کو رشتہ لے کر تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ بیا جب کیبن سے باہر نکلی تو اس سے لگا کہ وہ اپنا سودا کر کے آئی ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے ماں کو بتایا، امی میرے باس رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ماں نے حیرت اور خوشی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے باس رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ماں نے حیرت اور خوشی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو غیب سے مدد آئی ہے۔ بیا ماں کی خوشی کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ارحم کے گھر والے رسمی کارروائیوں کے لیے آ گئے۔ سادگی سے رشتہ طے پایا اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بیا جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی اسے اپنا آپ اجنبی لگتا۔ دوسری طرف ارحم کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ جب بیا کو دیکھتا اسے زویا کا دھوکہ یاد آتا اور وہ اپنا دل مزید سخت کر لیتا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بیا کو خرید چکا ہے اور بیا کو لگتا تھا کہ وہ اپنی خوشیاں گروی رکھ چکی ہیں۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے اجنبی بن کر رہنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ تقدیر نے ان کے لیے کانٹریکٹ کے کاغذوں سے ہٹ کر کچھ اور ہی تحریر کر رکھا ہے۔ یہ نفرت اور مجبوری کا سفر محبت کی منزل تک کیسے پہنچے گا، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ ارے دلہن بی بی، اب بس بھی کرو، شیشے کو نظر لگاؤ گی کیا؟ دیکھو تو صحیح، ماشاءاللہ میرے اللہ نے میری بیٹی کے نصیب میں کیسی بادشاہت لکھ دی تھی۔ کل تک ہم راشن کے لیے پریشان تھے اور آج تم اس شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کے گھر والی بننے جا رہی ہو۔ یہ سب تمہاری نیت کا پھل ہے۔ یہ بیا کی ماں نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بیا کے سر پر دوپٹہ جمایا اور اس کی بلائیں لیں، جبکہ بیا آئینے میں اپنے عکس کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ماں کی خوشی سے لبریز باتیں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بادشاہت دراصل ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور یہ نصیب محض ایک دستخط شدہ کاغذ کا محتاج ہے۔ مگر وہ اپنی ماں کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کو چھیننا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا لی۔ دوسری جانب ارحم کے گھر والوں کی آمد نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ رسمی کارروائی کے لیے آنے والے مہمان بیا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی نایاب ہیرا ہو۔ ارحم بھی وہاں موجود تھا اور اس کی نظریں جب بیا سے ٹکراتی دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی چبھن ہوتی۔ ارحم کو بیا کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر بار بار یہ گمان گزرتا کہ شاید وہ بھی زویا کی طرح بہترین اداکارہ ہے اور جو مجبوری کا لبادہ اوڑھ کر اس کی دولت تک پہنچی ہے، جبکہ بیا ارحم کی آنکھوں میں موجود سرد مہری دیکھ کر سوچتی کہ کیا یہ شخص واقعی اتنا پتھر دل ہے یا حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ شادی کی تاریخ طے پا چکی تھی اور گھر میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بیا کو یہ جھوٹی شادی بالکل اصلی محسوس ہونے لگی تھی۔ خوف اور امید کی ایک ایسی عجیب جنگ تھی جو اس کے اندر جاری تھی، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ ایک بیوی بن کر رخصت ہو رہی ہے یا ایک ملازمہ بن کر ڈیوٹی جوائن کرنے جا رہی ہے۔ شادی کی تیاریوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا اور اسی سلسلے میں بیا کو ارحم کے ساتھ شاپنگ پر جانا پڑا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک وسیع سمندر حائل تھا۔ ارحم بے دلی سے چیزیں پسند کر رہا تھا اور بیا میکانکی انداز میں اس کے پیچھے چل رہی تھی کہ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی نے اس خاموشی کے طلسم کو توڑا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ بیا نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ اس نے ہیلو کہا مگر جواب نہ ملنے پر الجھ کر کال کاٹ دی۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ دوبارہ اس نمبر سے کال آئی۔ اس بار بیا نے جھنجھلا کر نمبر بلاک کر دیا اور ارحم نے کنکھیوں سے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا۔ ہر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سائٹ پر ہو گیا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ بیا اس کے رویے پر کڑ کر رہ گئی، مگر وہ صفائی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ شاپنگ مکمل کر کے جب وہ تھکی ہاری گھر پہنچی اور بستر پر لیٹی تو موبائل پر ایک نئے نمبر سے میسج کی بیپ سنائی دی۔ اس نے اسکرین آن کی تو پیغام پڑھ کر اس کے اعصاب تن کر رہ گئے تھے۔ لکھا تھا، میں ارحم کا قریبی دوست سمیر بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ سے ارحم اور آپ کی زندگی کے بارے میں ایک انتہائی اہم اور خفیہ بات کرنی ہے۔
کل صبح ارحم کے علم میں لائے بغیر فلاں کیفے میں مجھ سے ملیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ریا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ ایسا کیا راز ہے جو ارحم کا دوست اسے بتانا چاہتا ہے؟ کہیں اسے کانٹریکٹ میرج کا علم تو نہیں ہو گیا؟ وسوسوں کے ناک اسے ڈسنے لگے اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل جا کر حقیقت معلوم کرے گی، چاہے جو بھی ہو۔ اگلی صبح بیا مقررہ وقت پر بتائے گئے کیفے میں پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے میز پر ایک خوش لباس اور ہینڈسم نوجوان بیٹھا تھا جس نے اپنا تعارف سمیر کے نام سے کروایا۔ بیا نے بیٹھتے ہی بے چینی سے پوچھا کہ ایسی کیا اہم بات ہے؟ سمیر نے مسکرا کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر وہ بات کہتی جس کی توقع بیا کو کبھی خواب میں بھی نہیں تھی۔ دیکھو بیا، میں جانتا ہوں کہ تم ارحم سے شادی کیوں کر رہے ہو، دولت کے لیے، ہے نا؟ لیکن ارحم تو ایک ٹوٹا ہوا اور نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ میں ارحم سے زیادہ امیر ہوں، میرا بزنس امپائر اس سے بڑا ہے، اور میں نے تمہیں پہلی نظر میں دیکھا تھا جب تم ارحم کے آفس آئی تھی۔ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ تم ارحم کو چھوڑو اور مجھ سے شادی کر لو۔ میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام بھی کرنے کو تیار ہوں، بس ایک بار ہاں کر دو۔ سمیر کا لہجہ چکنی چپڑی باتوں اور لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سن کر بیا کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور حقارت سے سمیر کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، اپنی دولت کا زوم اپنے پاس رکھیے سمیر صاحب۔ مجھے لگا تھا آپ ارحم کے مخلص دوست ہیں، لیکن آپ تو آستین کے سانپ نکلے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر لڑکی برائے فروخت ہوتی ہے؟ اگر میں ارحم سے شادی کر رہی ہوں تو یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں بھوکی مر سکتی ہوں لیکن اپنی عزت اور وفاداری کا سودا نہیں کر سکتی۔ ارحم جیسا بھی ہے وہ آپ سے لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ بیا نے اسے وہیں کھری کھری سنا کر اپنی جوتی کی نوک پر رکھا اور کیفے سے ایسے نکلی جیسے فتح یاب ہوئی ہوں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ملاقات اس کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنے والی ہے۔ اگلی صبح آفس میں ماحول خاصا کشیدہ تھا۔ ایک اہم بورڈ میٹنگ چل رہی تھی جس میں ارحم اپنے کلائنٹس کو بریفنگ دے رہا تھا اور بیا بھی کارنر والی نشست پر فائلز لیے بیٹھی نوٹس لے رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا تو پھر اسی نمبر سے کال تھی جو کل سمیر کا تھا۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی، لیکن چند سیکنڈ بعد دوبارہ کال آ گئی۔ ارحم نے اپنی بات روک کر اسے گھورا۔ بیا نے گھبرا کر موبائل سائلنٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کانپنے کی وجہ سے موبائل ہاتھ سے پھسل کر میز پر گر گیا اور اسکرین لائٹ جل اٹھی۔ ارحم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے سب کے سامنے میز پر ہاتھ مارا اور دھاڑا مس بیا، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میٹنگ کے دوران موبائل آف رکھا جاتا ہے؟ کس کی اتنی اہم کالز آ رہی ہیں جو آپ کام پر توجہ نہیں دے رہی؟ اگر آپ کو پرسنل لائف میں اتنی دلچسپی ہے تو ابھی اور اسی وقت گیٹ آؤٹ۔ مجھے اپنے آفس میں ایسے غیر ذمہ دار لوگ نہیں چاہیے۔ سب کی نظریں بیا پر مرکوز تھیں۔ ارحم کی ڈانٹ اور تصحیق نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے اور یہ سب سمیر کی شرارت ہے، مگر وہ وہاں سب کے سامنے صفائی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے تذلیل کے احساس کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا اور روتی ہوئی میٹنگ روم سے نکل کر سیدھا گھر کی طرف بھاگی۔ دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ارحم کو اس کے دوست کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں ضرور بتائے گی، لیکن فی الحال اسے اپنے بکھرے ہوئے وقار کو سمیٹنا تھا جو ارحم نے انجانے میں سب کے سامنے پیروں تلے رون دیا تھا۔ ابھی وہ اپنی تذلیل پر بہنے والے آنسو پہنچتی ہوئی آفس کی عمارت سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں دبا موبائل ایک بار پھر پوری قوت سے تھر تھرانے لگا۔ اس نے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسکرین دیکھی تو لمحے بھر کے لیے اس کی دھڑکن تھم گئی۔ یہ سمیر نہیں بلکہ گھر سے امی کی کال تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ماں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دی، بیا تم کہاں ہو؟ جلدی اسپتال پہنچو، تیرے ابا کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی ہے، انہیں ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک فیس جمع نہیں ہوگی وہ آپریشن تھیٹر میں نہیں لے کر جائیں گے، جلدی آ جاؤ بیٹی۔ ماں کا جملہ ہچکیوں میں ڈوب گیا اور بیا کے قدموں نے جیسے خود بخود اسپتال کی راہ لے لی۔ سڑکوں پر بھاگتے ہوئے اسے بے بسی سے دھڑکا لگا تھا کہ کہیں اس کے پہنچنے سے پہلے بہت دیر نہ ہو جائے۔ بیبی، آپ کے والد کا بی پی بہت تیزی سے گر رہا ہے، اگر اگلے 1 گھنٹے میں فیس جمع نہیں ہوئی تو ہم آپریشن شروع نہیں کر سکیں گے اور پھر شاید بہت دیر ہو جائے۔ اسپتال کے کاؤنٹر پر کھڑی ریسیپشنسٹ کی شفاق بات نے بیا کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ جو ابھی آفس میں ہونے والی تذلیل کے زخم سہ کر آنکھوں میں آنسو لیے بھاگتی ہوئی اسپتال پہنچی تھی، اس نئی مصیبت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے کانوں میں ارحم کے غصے سے کیے گئے الفاظ گیٹ آؤٹ گونج رہے تھے اور سامنے باپ کی زندگی کی ڈور ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
وہ بے بسی کی تصویر بنی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ دوبارہ اسی شخص کے آگے ہاتھ پھیلائے جس نے ابھی اسے دھتکارا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتی اسپتال کے اکاؤنٹنٹ نے اسے روکا اور ایک رسید تھماتے ہوئے کہا پریشان نہ ہو، ابھی مسٹر ارحم کے آفس سے آپ کے والد کے آپریشن کی پوری پیمنٹ آن لائن کلیئر ہو گئی ہے اور ڈاکٹرز ٹیم نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر تو بیا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ اسی لمحے ارحم کے لیے اس کی نفرت اور غصہ برف کی طرح پگھلنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ شخص جس نے سب کے سامنے اسے ڈانٹا تھا، اس نے وعدے کے مطابق اس کی مجبوری کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے مسیحا بن کر چند گھنٹوں کی اذیتناک انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے باہر آ کر مبارک کو آپریشن کامیاب رہا کی خوشخبری سنائی تو بیا نے سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ارحم جیسا بھی ہے وہ ایک وعدہ نبھانے والا اور درد مند انسان ہے، اور یوں کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہونے والی یہ شادی بیا کے دل میں محبت کی نرم کونپلیں کھلانے لگی۔ شادی سے 2 دن پہلے کی شام جب بیا اسپتال اور گھر کی ذمہ داریوں سے کچھ فارغ ہوئی تو ارحم نے اسے ایک پرسکون جگہ ملنے کے لیے بلایا۔ بیا دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں پہنچی تھی تو ارحم کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ روایتی سختی اور سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک اور اپنائیت تھی۔ اس نے بیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گہری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بیا، پچھلے چند دنوں میں خاص طور پر اسپتال والے معاملے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ میں غلط تھا۔ میں نے ساری دنیا کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی غلطی کی۔ تم زویا جیسی نہیں ہو، تم اپنی عزت اور اپنے رشتوں کی پاسداری کرنے والی لڑکی ہو۔ ارحم نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر وہ بات کہہ دی جس نے بیا کی دنیا بدل دی۔ میں اس کانٹریکٹ میرج کو ختم کرنا چاہتا ہوں، گھبراؤ مت۔ میرا مطلب ہے کہ میں اس جھوٹے کاغذ کے رشتے کو ایک سچی اور دائمی محبت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ کسی مجبوری یا سودے کی بنیاد پر مبنی ہو۔ میں تمہیں دل سے اپنی مرضی اور محبت سے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اس کانٹریکٹ کو پھاڑ کر میرا سچا جیون ساتھی بننا پسند کرو گی؟ بیا کے لیے یہ الفاظ کسی خواب کی تعبیر سے کم نہ تھے۔ اس نے خوشی سے نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے لگا کہ اللہ نے اس کی آزمائش ختم کر دی اور اب صرف خوشیاں اس کا مقدر ہیں۔ شادی کا دن آن پہنچا اور ہر طرف روشنیوں کا سیلاب، پھولوں کی مہک اور شہنائیوں کی گونج تھی۔ بیا سرخ اور روسی جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی اور ارحم شیروانی میں ملبوس کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی بارات ہال میں داخل ہوئی اور نکاح کی رسمی کارروائی کے بعد بیا کو سٹیج پر لایا گیا تو اس کی نظر سامنے کھڑے ارحم کے قریبی دوستوں کے جھرمٹ پر پڑی۔ وہاں ایک چہرے کو دیکھ کر اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور رنگ فق ہو گیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سمیر تھا، وہی شخص جس نے ریسٹورانٹ میں اسے محبت اور دولت کا لالچ دے کر ارحم کو چھوڑنے کا کہا تھا اور جسے بیا نے ذلیل کر کے بھگا دیا تھا۔ سمیر کو وہاں ارحم کے اتنا قریب ہنستا مسکراتا اور ارحم کے کان میں سرگوشیاں کرتا دیکھ کر بیا کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں کہ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہیں آج میری کردار کشی تو نہیں کرے گا؟ کہیں ارحم کو میرے خلاف بھڑکائے گا تو نہیں؟ بیا بے چینی سے پہلو بدلنے لگی اور بار بار ارحم کی طرف دیکھنے لگی کہ کسی طرح اسے بتا سکے کہ یہ شخص تمہارا دوست نہیں، آستین کا سانپ ہے۔ مگر ارحم اپنی خوشی میں مگن تھا اور بیا کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد جب اسٹیج پر مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سمیر مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مائک ہاتھ میں لے لیا۔ بیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سمیر کو روکنے ہی والی تھی کہ سمیر نے ارحم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پورے مجمع کے سامنے جو کہا اس نے بیا کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج میں آپ سب کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ارحم کو لڑکیوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ اسے شک تھا کہ بیا بھی شاید اس کی دولت کی وجہ سے شادی کر رہی ہے، اسی لیے ارحم کی رضامندی اور کہنے پر میں نے ایک ڈرامہ رچایا۔ سمیر نے فخری انداز میں بیا کی طرف دیکھا اور بات جاری رکھی۔ میں نے ارحم کے کہنے پر بیا کو دولت کی آفر کی، اسے ورغلانے کی کوشش کی تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ گولڈ ڈگر ہے یا واقعی وفادار۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بھابھی ہمارے اس ٹیسٹ میں پورے نمبروں سے پاس ہو گئی ہیں۔ انہوں نے میری ہر آفر ٹھکرا دی اور ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ہیرے جیسی ہیں۔ ارحم یار، تم جیت گئے۔ تمہارا شک بالکل غلط تھا اور تمہارا طریقہ کامیاب رہا۔ سمیر کی بات پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور ارحم نے بھی فاتحانہ اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بیا کی طرف دیکھا۔
سمیر کی بات پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھو مجھے تم پر کتنا فخر ہے۔ لیکن بیا کے لیے لمحہ فخر کا نہیں بلکہ اس کی محبت اور اعتماد کی موت کا تھا۔ اس کے کانوں میں ٹیسٹ اور ارحم کے کہنے پر کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے ارحم کو دیکھ رہی تھی، جسے لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں آزمایا نہیں جاتا، اور شک کی بنیاد پر کیے گئے اس امتحان نے بیا کے اندر سب کچھ توڑ دیا۔ ہال میں گونجتی تالیوں کی آواز بیا کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہی تھی، اور سمیر کے کہے گئے الفاظ ٹیسٹ اور آزمائش اس کے وجود کو کرچی کرچی کر چکے تھے۔ ارحم جو اپنی کامیابی اور ہوشیاری پر فخر محسوس کر رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، اس نے جیسے ہی آگے بڑھ کر بیا کا ہاتھ تھامنا چاہا تاکہ اسے اسٹیج سے نیچے لے جا سکے، بیا نے پوری قوت سے ہاتھ جھٹکا اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ یہ عمل اتنا شدید اور اچانک تھا کہ ارحم ہکا بکا رہ گیا، اور تالیوں کا شور یکدم سناٹے میں بدل گیا۔ بیا کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر ان میں التجا کے بجائے غصے اور ٹوٹے ہوئے مان کی وہ آگ تھی جو سب کچھ جلا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اسے مائک سمیر کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر پٹخا اور ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لرزتی ہوئی مگر بلند آواز میں بولی، ارحم صاحب، آپ نے مجھے آزمایا۔ آپ کو اپنی دولت اور رتبے کا اتنا زوم تھا کہ آپ نے میری وفاداری کو ایک ترازو میں تولا۔ جن سے محبت ہوتی ہے نا ارحم صاحب، ان پر اعتبار کیا جاتا ہے، ان کی جاسوسی نہیں کروائی جاتی، انہیں خریدا نہیں جاتا، اور نہ ہی اپنے دوستوں کے آگے تماشا بنایا جاتا ہے۔ بیا کی آواز رند گئی، لیکن اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ اگر آپ مجھ سے شادی کانٹریکٹ سمجھ کر کرتے تو شاید میں یہ بے عزتی سہ لیتی، کیونکہ وہ ایک سودا تھا، لیکن آپ نے محبت کا دعویٰ کیا اور محبت کی توہین کی۔ مجھے ایسی محبت اور ایسے شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہنا جو مجھے اپنی شریک حیات نہیں بلکہ ایک مشکوک ملزم سمجھے۔ اور ہم نے بوکھلا کر کچھ کہنا چاہا، بیا میری بات سنو، یہ صرف ایک یقین دہانی تھی، لیکن بیا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بس اب کوئی صفائی نہیں، میں آج اور ابھی اس رشتے سے انکار کرتی ہوں، میری رخصتی نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ بھری محفل میں اپنا عروسی دوپٹہ وہیں گرا کر اپنے ماں باپ کا ہاتھ تھام کر سر اٹھا کر ہال سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ارحم پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، جسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی آزمائش نے اس کی جیتی ہوئی بازی کو مات میں بدل دیا ہے۔ ارحم کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ شخص جو اپنی منصوبہ بندی پر نازاں تھا اب سر جھکائے مجرموں کی طرح لاؤنج میں بیٹھا تھا، جبکہ اس کے والدین اور بہن بھائی اسے شدید ملامت کر رہے تھے۔ بیگم سلمہ کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ارحم کا سر پھوڑ دیں۔ وہ غصے اور دکھ سے چلا رہی تھی کہ تم انسان ہو یا پتھر ارحم؟ اس یتیم اور شریف لڑکی کے ساتھ تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی اپنی یہ بیوی کو اپنے دوست کے ذریعے ٹیسٹ کرتے ہوئے؟ کون سی غیرت مند لڑکی یہ برداشت کرے گی؟ تم نے ایک ہیرا کھو دیا اور اب تم ساری زندگی اس پچھتاوے میں جلو گے۔ گھر والوں کی باتیں ارحم کی ضمیر پر کوڑے بن کر بسر رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے اپنی شک کی بیماری اور انا کی تسکین کے لیے کتنا گھٹیا قدم اٹھایا تھا۔ سمیر بھی وہاں شرمندہ سا کھڑا تھا اور معافی مانگ رہا تھا، لیکن اب معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ ارحم کو احساس ہو رہا تھا کہ بیا کا غصہ بجا تھا۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور اپنی گاڑی نکال کر سیدھا بیا کے گھر کی طرف بھاگا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی تو بیا کی ماں نے دروازہ کھولا، مگر اب ان کی آنکھوں میں بھی وہ عزت اور محبت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ارحم نے گڑ گڑا کر کہا، اماں مجھے بیا سے ایک بار ملنے دیں، میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا، میں غلط تھا، بہت غلط تھا، پلیز مجھے ایک موقع دے دیں۔ لیکن اندر سے بیا کی سخت آواز آئی، اماں اسے کہہ دیں یہاں سے چلا جائے، اب میرے اور اس کے درمیان صرف طلاق کا کاغذ آئے گا اور کچھ نہیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس شخص کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ دروازہ ارحم کے منہ پر بند کر دیا گیا اور وہ رات گئے تک وہیں چوکھٹ پر بیٹھا رہا، مگر اندر کا دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ اگلے کئی روز تک یہی معمول رہا۔ ارحم ہر صبح اٹھ کر بیا کے گھر پہنچ جاتا اور سارا دن دھوپ میں کھڑا معافی کی بھیک مانگتا رہتا، مگر بیا کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے گھر کو بیچنے کا بورڈ لگا دیا تھا تاکہ ارحم کی دی ہوئی رقم واپس کر کے اس کے احسان کا بوجھ اتار سکے۔ بیا کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں ارحم کو چاہنے لگی تھی
اور اسی لیے ارحم کا وار اسے جان لیوا لگا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی اور اپنی راتیں مسلح پر رو کر گزارتی تھی۔ دوسری طرف ارحم کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پشیمانی، تنہائی اور بیہ کی جدائی نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ وہ شخص جس نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اب چین سموکر بن چکا تھا۔ ایک سگریٹ بجھنے سے پہلے وہ دوسرا جلا لیتا۔ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا وزن تیزی سے گر رہا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ وہ گھنٹوں بیہ کے گھر کے سامنے کھڑا کھانستا رہتا، لیکن بیہ نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ کھڑکی سے بھی جھانک کر نہیں دیکھے گی۔ ارحم کے گھر والے اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن وہ بضد تھا کہ جب تک بیہ معاف نہیں کرے گی وہ اپنی جان جانے دے گا، مگر واپس نہیں آئے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سگریٹ کا دھواں اس کے اندر کی جلن کو کم کر رہا ہے، مگر در حقیقت وہ اپنے پھیپھڑوں کو راکھ میں بدل رہا تھا۔ آج 7واں دن تھا، شدید گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ ارحم حسب معمول بیہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی حالت آج بہت غیر تھی۔ مسلسل تمباکو نوشی اور بھوک نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے بمشکل کھڑا تھا کہ اچانک بیہ گھر سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس میں شاید گھر کے کاغذات یا چیک تھا۔ ارحم نے اسے دیکھتے ہی لڑکھڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ بیہ پلیز میری بات۔ اس کی آواز انتہائی کمزور تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑا۔ وہ بات مکمل نہ کر سکا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر وہیں سڑک پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ بیہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ اس نے سوچا کہ شاید پھر کوئی ڈرامہ ہے، کوئی نیا ٹیسٹ، اس لیے اس نے منہ پھیر کر گزرنا چاہا، مگر تبھی ارحم کے منہ سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور وہ بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بیہ کے ہاتھ سے لفافہ گر گیا۔ اس کی تمام نفرت اور انا ایک ہی لمحے میں دم توڑ گئی۔ وہ چیخ مار کر اس کی طرف بھاگی۔ ارحم! اس نے ارحم کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ بیہ کی چیخیں سن کر محلے والے اور بیہ کے گھر والے بھی باہر نکل آئے۔ بیہ روتے ہوئے اسے جھنجھوڑ رہی تھی، مگر ارحم کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ وہ اسے منانے آیا تھا، مگر لگتا تھا کہ اب اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ ڈاکٹر، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے صاف صاف بتائیں کہ وہ زندہ بچیں گے یا نہیں۔ بیہ نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑنے والے انداز میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر جھکاتے ہوئے جو کہا اس نے بیہ کی روح کو گھائل کر دیا۔ بیوی، کینسر تو پہلی سٹیج پر ہے، ہم اسے دوا سے مار سکتے ہیں، لیکن مسئلہ پھیپھڑوں کا نہیں، جینے کی چاہ کا ہے۔ مریض کا دل جینے سے انکار کر چکا ہے، وہ دوا کو زہر سمجھ کر تھوک رہا ہے۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں اس نے خود کو زندگی کی طرف نہ دھکیلا تو ہم صرف موت کا وقت لکھ سکیں گے۔ بیہ لڑکھڑاتے قدموں سے ICU کا بھاری دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو سامنے بیڈ پر ارحم نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کے زرد چہرے پر موت کی پرچھائیاں تھیں۔ بیہ نے تڑپ کر اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا اور ہچکیوں کے درمیان چلائی، ارحم یہ کیا بزدلی ہے؟ تم مجھے سزا دینا چاہتے تھے نا، تو اٹھو مجھے ستاؤ، مگر یوں خاموش ہو کر مجھے ساری زندگی کا مجرم مت بناؤ۔ ارحم نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اس نے آکسیجن ماسک ہٹاتے ہوئے انتہائی نحیف مگر کاٹدار لہجے میں کہا، بیہ میں تمہاری نفرت سے ہار گیا ہوں۔ جس دن تم نے منہ موڑا اسی دن ارحم مر گیا تھا۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں تو صرف قرض ہیں، انہیں بھی ٹوٹ جانے دو۔ اب مجھے ویسے بھی جینے کے لیے مت کہنا، مجھ میں مزید اذیت سہنے کی سکت نہیں ہے۔ نہیں ارحم نہیں۔ بیہ نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اس کا غرور، اس کی انا، سب کچھ ارحم کی بگڑتی سانسوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ تم نہیں مر سکتے، تمہیں میری قسم ارحم، اگر تم نے آنکھیں بند کی تو میں بھی یہیں اپنی جان دے دوں گی۔ ارحم نے کانپتا وہ ہاتھ اٹھا کر بیہ کے آنسو پہنچے اور اپنی آخری شرط اس کے سامنے رکھ دی۔ تو پھر وعدہ کرو بیہ کہ تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ وعدہ کرو کہ تمہاری واپسی کسی ہمدردی یا ترس کی وجہ سے نہیں، بلکہ محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر تم واپس آ جاؤ تو میں موت سے بھی لڑ جاؤں گا، ورنہ یہیں سی بستر پر دم توڑنا میرے لیے سکون ہے۔ بیہ نے اس کے ہاتھ کو پاگلوں کی طرح چوما۔ میں وعدہ کرتی ہوں ارحم، میں صرف تمہاری ہوں، میں نے تمہیں معاف کیا، خدا را تم واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر میری دنیا قبرستان ہے۔ اس لمحے مشینوں کی بیپ میں زندگی کی رمق واپس لوٹ آئی۔ ارحم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔
اس نے زندگی کو بیا کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا اور موت نے محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ زندگی کی طرف واپسی کا سفر کٹھن تھا مگر ناممکن نہیں۔ ارم اسپتال سے گھر منتقل ہو چکا تھا اور بیا اس کی پرچھائی بن کر اس کے ساتھ تھی۔ ایک شام ارہم ویل چیئر پر بیٹھا باغ میں غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا کہ بیا ہاتھ میں دوا اور پانی لے آ گئی۔ اس نے ارہم کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور اس کے سامنے کیا تو ارہم کی نظریں جھک گئیں۔ بیا نے سخت لہجے میں کہا، ارہم، یہ وہ راکھ ہے جس نے ہمارے خوابوں کو جلانے کی کوشش کی تھی۔ آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یہ دھواں یا میں۔ ارہم نے پیکٹ بیا کے ہاتھ سے لیا اور اسے مٹھی میں مسل کر پرے پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں چٹان جیسا عزم تھا۔ بیا، نشہ وہ کرتے ہیں جن کی زندگی میں خالی پن ہو۔ تم نے تو آ کر میرے وجود کو بھر دیا ہے۔ آج کے بعد اگر میں نے اس زہر کو ہاتھ بھی لگایا تو سمجھ لینا میں تمہاری محبت کے قابل نہیں رہا۔ میری ہر سانس اب صرف تمہاری امانت ہے۔ بیا نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ ایک نئے عہد کی مہر تھی جس نے ماضی کی تمام تلخیوں کو دھو ڈالا تھا۔ وقت نے کروٹ بدلی اور بیا کے دن رات کی مسیحائی اور خدمت نے وہ معجزہ کر دکھایا جس کی امید ڈاکٹر بھی چھوڑ چکے تھے۔ مہینوں کی ریاضت اور پرہیز نے ارہم کے پھیپھڑوں سے دھوئیں کا زہر نکال پھینکا اور وہ دوبارہ اپنے پیروں پر ایک صحت مند اور توانا شخص بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب زندگی مکمل طور پر لوٹ آئی تب وہ رات آئی جس کا وعدہ ارہم نے کیا تھا، ایک ایسی گرینڈ رخصتی جس نے زمانے کی آنکھیں خیرہ کر دیں۔ وہ بیا کو عزت اور وقار اور دھوم دھام سے بیاہ لایا تھا۔ کمرے کے بند دروازے کے پیچھے جب دونوں تنہائی میں روبرو ہوئے تو ارہم نے بیا کو شیشے کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے کاندھوں پر مضبوط گرفت رکھتے ہوئے اس کے عکس سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھو بیا، یہ وہ ارہم ہے جو مر چکا تھا، جسے تم نے اپنی محبت کی پھونک سے زندہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں آزمایا تھا مگر تم نے مجھے معاف کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ بیا نے پلٹ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اب دل ایک پرسکون ردھم میں دھڑک رہا تھا اور اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اس کہانی کا آخری جملہ کہا، ارہم، انسان خطا کا پتلا ہے اور محبت درگزر کا نام۔ تم نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے یقین دلایا ہے کہ اب کوئی شک ہمارے درمیان نہیں آ سکتا۔ ماضی کا دھواں چھٹ چکا ہے، اب صرف تم ہو، میں ہوں اور ہمارا یہ سچا بندھن ہے۔ اور ہم نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھ دیے اور یوں شک کی راکھ سے عشق کا کندن بن کر نکلنے والوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔